बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी माहौल गर्म है। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में कसीरुल जमात कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अपोजिशन की 11 जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हैं हम आवाज़ नज़र आईं। ये कॉन्फ्रेंस अब तक जारी है। नमाज के वक्फे के बाद ये बताया जाएगा कि वो क्या लाहे अमल अपनाने जा रही है अपोजिशन की जमातें, जिसकी वजह से वो हुकूमत को मुश्किल में डाल सकें। आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और अपोजिशन के अहम रहनुमा आज हमें इस कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में नजर आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज खिताब कर कहा, पहले आप वो देखिए। पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो, यानी डिवाइड एंड रूल, यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। आसिफ अली जरदारी कहते हैं हुक्मरानों को निकाल कर जमहूरियत को बहाल करेंगे। आज उन्होंने खिताब करते हुए मजीद क्या कहा, वो देखिए। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है। बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। सोच ये जो ना समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो कि मेजर की सोच है। ये इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से अपोजिशन आज जारहाना अंदाज में हुकूमत पर जो है वो हुई है, हमलावर हुई है, उसके बाद अब आपको क्या लगता है, अगर अपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर लेती है तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचती है? पहली बात तो ये है कि हुकूमत के ऊपर तो बराह रास्त मसला नहीं है, वो तो इदारों पे हमलावर हुए हैं। और जिस तरीके से आज नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी तकरीर की और उसके बाद जो बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की, इन तमाम का जो इस वक्त नैरेटिव था वो तो इदारों के ख़िलाफ़ है। और बुनियादी तौर के ऊपर नैरेटिव ये है कि फ़ौज और अदलिया ने नवाज शरीफ के साथ क्यों नहीं खड़े हुए जब इमरान खान की क़यादत में अवाम उनको निकाल रहे थे। और सारा गिला ये है कि ये आखिर इदारे जो हैं इन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया, और अगर इदारों ने उनका साथ नहीं दिया तो मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। लिहाजा अभी फवाद चौधरी साहब, इदारों का दिफा भी अल्टीमेटली आप ही की जिम्मेदारी होगी ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहला नैरेटिव जो है उनका ये है। अब दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान के इदारे आईने पाकिस्तान के तहत उन्हें अवाम के फैसलों के सामने सख्त तस्लीम खम करना है, या एक शख्स के फैसले को पसंद है नहीं करना, उसकी तरफ जाना है। तमाम इदारे पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह हैं, और इलेक्शन के ज़रिए वो फैसला जो है पाकिस्तान के अवाम ने किया है।
سو میری نظر میں جو آج جو اے پی سی کے اندر جو نیریٹو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے لنڈن سے بیٹھ کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے میرا جو موقف تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیسکلی بیمار نہیں ہیں اور اس طرح سے انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ایک تو وہ درست ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے انہوں نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بس آئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، تھوڑی بہت میڈیا کے لیے اچھی رونق لگا دی ہے، بس اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں۔ فواد صاحب، آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کی صحت کا ذکر کیا، آپ کی حکومت پہلے بھی یہ بات کر چکی ہے، آج عدالت میں بھی یہ بات ہوئی، آج کی تقریر میں بظاہراً، اور ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں سارے، لیکن بظاہراً کوئی آپ کو مزید کلیئرٹیز پہ آئی کہ وہ کتنے بیمار ہیں؟ جی کافی کلیئرٹی آئی، اور کلیئرٹی یہ آئی ہے کہ بالکل الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ ان کو مزید صحت دے، اور بالکل وہ فٹ پارٹ۔ فواد چودھری صاحب، اپوزیشن کے اندر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو 2-3 آپشن زیر غور ہیں، ظاہر ہے وہ میڈیا پر بھی آ گئے ہیں اور آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں، سندھ حکومت تحلیل کر دی جائے، سینیریو 1، جس پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ذرا کچھ اکٹھے لگ رہے ہیں۔ سینیریو 2 یہ ہے کہ جناب جلسے جلوس شروع کر دیے جائیں اور الٹیمیٹلی نومبر دسمبر میں آپ کے اوپر حملہ ور ہو جایا جائے اسلام آباد میں، جس طرح 2014 میں آپ نے کیا تھا، تاکہ آپ کو سینٹ الیکشن سے دور رکھا جا سکے، سینٹ میں آپ کی اکثریت نہ ہونے پائے۔ یہ دو سامنے کی حکمت عملیاں ہیں، آپ کیسے ہینڈل کریں گے ان دونوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ استعفے کی آپشن کے اوپر سوائے فضل الرحمان صاحب کی کوئی بھی تیار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان تو اسمبلی میں نہیں ہیں، ان کو تو رات کو نیند نہیں آتی کہ میں کس طریقے سے دوبارہ اسمبلی میں داخل ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو جو یہ موقع ملے کہ وہ دوبارہ اسمبلی میں آئے، اور اگر انہیں وزارت آفر ہو جائے۔ یہ پہلی اسمبلی ہے، آپ شروع سے ہی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ اس کا فیول جو ہے وہ اسمبلی کا ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں باہر ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسمبلی بڑی زبردست چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب کا سارا بیانیہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے جو ہے وہ لایا جائے اور میرے بغیر معاملہ چل نہیں سکتا۔ ان کی اس بات سے اپوزیشن میں بھی کوئی سہمت نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی کوئی آدمی ان کے ساتھ متفق نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے سے، کیونکہ اپوزیشن کے بہرحال جو ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ایوان کے اندر ہے، خصوصاً پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا ریش فیصلہ کریں، اور اگر جو ہے وہ ان کو پتہ ہے اگر استعفیٰ دیں گے تو نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ کچھ جلسے جلوس، دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن میں بلاول صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، یہ تو میرج ہال بھی بھرنے کے قابل نہیں ہے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی میں اگر یہ کوئی میرج ہال بک کر کے جلسہ کریں تو وہ شاید بندے وہ بھی نہیں آئے، اور یہ حقیقت ابھی یہاں ہوئی جب یہاں پہ برسی تھی، ابھی بی کی میں خیال برتھ ڈے تھی، تو کنونشن سینٹر لاہور میں پروگرام رکھا گیا، وہاں پہ بھی سیٹیں پوری نہیں ہو سکیں۔ تو یہ حالت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی، اور پی ایم ایل این کی، شہباز شریف صاحب کے جلسوں کی یہ حالت ہے۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسے کے بچے ہیں جن کو وہ لے کے پھر رہے ہیں کہ ان سے کوئی تقریر کر لے، اب وہ رینٹ کراؤڈ کے طور کے اوپر وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ مدرسے کے بچوں کے اوپر آپ کوئی بڑی سیاسی تحریک کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا اپوزیشن کے پاس اس وقت میرا نہیں خیال کہ اتنا دم خم ہے کہ وہ کوئی تحریک شروع کر سکے، اور نہ ہی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس کا لارج پارٹ جو ہے وہ میڈیا ریلیٹڈ ہے، یا پرسیپشن مینجمنٹ ہے، یا نیریٹو کریشن ہے، اس نیریٹو کریشن کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی حکومت کے متعلقہ 2 نیریٹوز چل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی حکومت نے بھی سپیچز کو سینسر کیا، کچھ چیزیں آپ کی حکومت کے پریشر کی وجہ سے آن ایئر نہیں جا سکیں۔ دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے ایک کانوکٹ کو جو عدالتوں کو مطلوب ہے اس کو آن ایئر جانے دیا اور اس کی پوری سپیچ سنوائی۔ آپ کی حکومت کی اس میں پالیسی ہے کیا؟ واٹ از دا گورنمنٹ پالیسی آن دس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی اوپینین تو یہ ہے کہ سینسرشپ کوئی بھی بالکل بھی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اور کنوکٹ ہے، کوئی نہیں کنوکٹ ہے، کوئی کسی کا کیا ہے معاملہ، یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم کوئی بہت کلوز ڈور ملک ہے نہیں،
آپ سپیچ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. ہاں ہیٹ سپیچ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پولیٹیکل سپیچز جو ہیں جس میں آپ کی نیریٹو گورنمنٹ کے نیریٹو کے خلاف باتیں کی گئی ہوں اس کو سینسر نہیں کیا جانا چاہیے, اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ ڈرنا چاہیے. حکومت کو تو بالکل ہی نہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی ان کے مخالف تقریر کرے گا. سو آج جو تقریر کی ہے نواز شریف صاحب نے اس کا زیادہ نقصان تو نہیں ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ایکسپوز ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے. جہاں تک سینسر کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ آج کی تقریر کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو کسی قسم کی سینسرشپ کا سامنا نہیں ہے, اور اگر ایک عدالت سے سزا یافتہ پولیٹیکل اپوننٹ حکومت کا جو ہے وہ تقریر کرنا چاہے تو اگر وہ بھی کر سکتا ہے, تو اس سے زیادہ آزادی جو ہے وہ میڈیا کو کیا چاہیے اور کیا جو ہے کوئی حکومت اس کو دے سکتی. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ماضی میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں آپ اس کا ایک حصہ تھے, جز تھے, اور اسی زمانے میں جسٹس افتخار چودھری کی تحریک شروع ہوئی تھی. جیسے جیسے تحریک کا دباؤ بڑھتا چلا گیا, ہماری پاور سٹرکچر میں کریکس نمایاں ہونا شروع ہو گئے اور الٹیمیٹلی پرویز مشرف وہ جنگ ہار گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پریشرز آئیں گے تو الٹیمیٹلی جو سیم پیج کی کہانی ہے وہ شاید اس طرح آگے نہ بڑھ سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مشرف صاحب کی حکومت میں کبھی بھی کوئی حصہ نہیں تھا, نہ ہی ان کا کسی قسم کا حکومت. مطلب آئی تھنک دا سپورٹ, میں نے اسی لیے میں لفظ سوچ کے استعمال کیا. جی نہیں میں نے کہا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف افتخار چودھری کی جو چیف جسٹس کو جس طریقے سے ہٹایا گیا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ایک مورل جو ایلیمنٹ تھا وہ جڑ گیا تھا. یعنی جو پاکستان میں وکیل تھے, ججز تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بہت ہی امورلی ریموو کیا گیا. اور جب بھی کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی مورالٹی کیا ہے, اس کی مورالٹی جو ہے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور اس کی کرنسی کیا ہے لوگوں میں. اس وقت اپوزیشن کی کوئی کرنسی نہیں ہے لوگوں میں. اپوزیشن کا نہ کوئی مورل ویلیو ہے, نہ ان کی کوئی کرنسی ہے, نہ ہی لوگوں کو ان کا اعتبار ہے. اور وہ لوگ بھی جو ہماری حکومت کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں, اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی, وہ بھی کوئی نواز شریف یا بلاول بھٹو کے حمایتی نہیں ہو گئے. وہ عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی ٹیم بہتر کریں, یہ کریں, وہ کریں, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کی آلٹرنیٹو جو ہے وہ کوئی نواز شریف ہیں یا زرداری ہیں یا بلاول ہیں. سو بہت فرق ہے دونوں تحریکوں میں. اپوزیشن جس موریلٹی کی جس سٹینڈ کے اوپر کھڑی ہے وہ بہت کمزور ہے اور ایکچولی امورل سٹینڈ ہے. زیادہ تر جو جی فواد صاحب, آپ نے کیونکہ بھی بات ہوئی یہ حبیب صاحب کی اگزامپل میں, اور آپ نے بھی جس کو بتایا وکلا حضرات کی, آپ یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ جس طرح ایک کیپٹیو فورس ابھی آپ نے بتایا مولانا صاحب کے پاس ہے, اسی طرح پاکستان کی تاریخ کے اندر جمہوریت کی یا دیگر سٹرگلز کے اندر ایک کیپٹیو فورس جو ہے وہ وکلا برادری بھی رہی ہے. اور کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ اس اے پی سی کا جو پریکرسر ہے اس کے اندر پاکستان بار کاؤنسل کی بھی کچھ شمولیت تھی. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ پریشر آپ پہ بلڈ ہو سکتا ہے, اور اگر ہو تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے پاس کوئی کاؤنٹر ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیے بار ایسوسی ایشن کی کوئی ہمدردی نہیں ہے, ایک دو لوگوں کا ضرور ذاتی تعلق ہے اور اس کی وجہ سے وہ لحاظ ہے اپوزیشن کے لیے, لیکن اس میں ہماری زیادہ بڑی غلطی ہے کیونکہ ہمارے جو آئی وڈ سے کہ جو جن لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے, لا منسٹری کے ذمہ ہے یا جو باقی لوگ ہیں, انہوں نے بار کے ساتھ اس طرح کا رابطہ قریبی نہیں رکھا جس طرح کا رکھنا چاہیے, اور اس کے فقدان کی وجہ سے بار جو ہے وہ تھوڑی حکومت سے پاسے پہ نظر آتی ہے. ادروائز بار ایسوسی ایشن میں وکلا میں عمران خان کی بہت پاپولیرٹی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا بہت احترام ہے بار ایسوسی ایشنز میں. ہاں یہ سمجھیے کہ ہماری جو پولیٹیکل گیپس ہیں ان کی وجہ سے کئی دفعہ یہ ضرور لگتا ہے کہ بار ایسوسی ایشن ہم سے دور کھڑی ہے. اور دوسری بات جس طرح سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ کوئی بھی جو تحریک ہے سب سے پہلے اس کی مورل کرنسی طے ہونی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے. اس اپوزیشن کے پاس مورل کرنسی نہیں ہے. جب تک مورل کرنسی نہیں ہوگی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. فواد, آپ نے یہ قانون والی بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی وکلا کے حوالے سے, لیکن عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے کوئی پولیٹیکل کرائسس آتا ہے عام طور پر پاکستان تحریک انصاف اس سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد اپنی مرضی سے آئے, اپنی مرضی سے گئے. آپ 2014 میں بھی اگر ہم دیکھیں تو دھرنا جو تھا وہ ایک ایسے اینڈ پہ ختم ہوا جہاں پہ آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی.
اب بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ظاہر ہے آپ اب خود دھرنا دے چکے ہیں, آپ ان دھرنے والوں کو کوئی زیادہ مخالفت تو اب کر نہیں پائیں گے, لیکن آپ اس سچویشن کو ہینڈل کیوں نہیں کرتے کہ اتنی نفرتیں سسٹم کے اندر کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے نا, معاملہ تو صرف سمپل ایک بات کا ہے, معاملہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے کیسز ہم سے وڈرا کر لیں اور آپ اپنے 5 سال پورے کریں. اب یہ جو مطالبہ ہے وہ ایسا مطالبہ ہے کہ جس سے اوپر پی ٹی آئی کی جو پورا نیریٹو ہے وہی ہل جاتا ہے. آپ نے پہلے جس طریقے سے نواز شریف باہر گئے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہمارا ووٹر تو بڑا اس سے ناراض ہے, اور ہماری جو پورا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نیریٹو ہے اس کو ہی اس کے اوپر جھٹکا لگا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نیب کے لا جس طرح سے ابھی کیا کیا, جب یہ فیٹف کا لا آ رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک 34 امینڈمنٹس نیب کے لا میں پرپوز کر دیے. ٹوٹل نیب لا جو ہے وہ 37 یا 39 سیکشنز کے اوپر ہے, انہوں نے کہا 34 سیکشن جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے صرف ایک ہی جھگڑا ہے اور تو پوزیشن سے کوئی جھگڑا نہیں, آخری تقریر بھی اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کی اٹھا کے دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا کہ اپوزیشن اس کرپشن کے اوپر بات ہم سے نہ جو کہے کہ ہم انہیں ریلیکسیشن دیں, اس کے علاوہ ہر بات کے اوپر ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. اچھا فواد, تاثر ابھر رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس ساری صورتحال میں اب اوور ری ایکٹ کر رہی ہے, جس طرح سے مختلف وزراء کے بیانات ہمارے سامنے. شہباز گل کہتے ہیں کہ اے پی سی کا مطلب آل پاکستان لوٹ مار, فیاض الحسن چوہان کہہ رہے ہیں آل پارٹیز فار کرپشن ہے, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی سیاسی بے روزگار, شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے. اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید حکومت پریشر میں یا پھر اپوزیشن سے اب آ کر کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے؟ نہیں, لیکن آپ نے یہ نتیجہ کیوں نکالا ہے کہ اگر اپوزیشن کے 100 لوگ ایک بات کریں اور اگر 5-6 لوگ جیسے ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ویڈیو لنک خطاب کا سلسلہ سامنے آیا, آصف علی زرداری کا, مریم نواز کی اس میں انوالومنٹ, پھر ایک اوور آل یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید حکومت کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر 100 آدمی ادھر سے تقریر کر رہے ہیں اور 6 لوگ ادھر سے جواب دے رہے ہیں, تو آپ نے کیسے یہ کنکلوڈ کیا کہ حکومت دباؤ؟ سر جس طرح سے آپ سارے میڈیا پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر بھی دکھائی جا رہی ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی سب نے سنا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو اسی طرح سے اگر اس موقع پر اگر اس طرح کے بیانات سامنے نہ آئیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ بہتر ہوگا؟ فواد صاحب سوال تھوڑا سا بدل لیتے ہیں کہ کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ ابھی سے لے کے یہ دسمبر ٹائپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے, پچھلے سال بھی اسی ٹائم پیریڈ میں اس موسم میں ایک آپ کے اوپر پولیٹیکل پریشر مولانا صاحب کی طرف سے کریٹ کیا گیا, کیا آپ کے خیال میں اس سال بھی اگلے 3 مہینے اس طرح کی کوئی موو اور کوئی کریٹیکل پریشر کریٹ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے مولانا تو تیار ہے, اور مولانا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے تعلق والے مدارس کے بچے ہیں ان کو اسلام آباد میں جمع کریں. اور مجھے کافی حیرت ہوگی کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مدارس کے بچوں کے سر کے اوپر تحریک چلانا چاہیں. سو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی اس قسم کا معاملہ ہے, سوائے مولانا فضل الرحمان کے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پریشر کریٹ کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ سمپل ہے, وہ بھی ان کے اپنے کیسز ہیں, ان کے بھائی کے کیسز ہیں, اور تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سسٹم میں ہر صورت میں ہونا چاہیے. ان 3-4 باتوں کے علاوہ اور تو کوئی دیکھیے نا, میں نے پہلے آپ سے کہا. جی تو فواد, آپ کو نہیں لگتا کہ بار بار آپ کی گورنمنٹ پہ حملے ہو رہے ہیں, آپ کو اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا چاہیے اور کسی درجے میں آپ کو اپنی ٹیم بھی عمران خان صاحب کو ریسٹرکچر کرنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایشوز چلتے رہیں گے, آئیڈیل ماحول تو نہیں ملا کرتے, اور اس میں ہی آپ نے اپنے راستے جو ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی لون اتنے زیادہ آپ نے دیکھیں, آپ نے $23 بلین جو ہے وہ قرضہ لیا ہے, $20 بلین واپس کیا ہے, تو آپ نے اس طریقے سے جو آپ کی اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے 2200 ارب روپے کے اوپر ہے, یا جو اوور آل ہمارے یہاں گیس بجلی, یہ سارے ایشوز جو ہیں چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل اس میں وزن ہے, ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے اور ہمیشہ ریسٹرکچرنگ کی گنجائش رہتی ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ حکومت کرے گی بھی, اور پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, وہ کریں گے بھی. لیکن میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کو کوئی اپوزیشن کی مجبوری ہے یہ کرنے کے لیے. یہ تو ایک ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. لیکن اصل میں اس وقت جس طرح سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ کوئی بھی اپوزیشن سیریس تحریک نہیں چلا سکتی جب تک اس کے پاس مورل کرنسی نہ ہو, اور اس کے لیے ابھی بڑی لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو اپنے پچھلے ادوار بلانے کے لیے لوگوں کو. اس کے بعد اگلا شروع ہوگا, وہ دیکھیں گے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کی اہم ڈیولپمنٹ کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثرات ہوں گے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اس کی تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندہ شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاکر, ذرا کوئکلی بتائیے گا کیا اہم فیصلے لیے گئے؟ جی دیکھیں, ایک تو نیا اپوزیشن کا اتحاد قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اتفاق کیا گیا ہے, جس کا نام پاکستان ڈیموکریٹک الائنس رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ احتجاجی جلسے, جلوس, ریلیاں پہلے مرحلے میں پورے ملک بھر میں یہ نکالی جائیں گی. اس کے بعد لانگ مارچ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا. وزیر اعظم سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے, اور استعفوں کا آپشن جو ہے اس پر بھی اتفاق کیا گیا ہے, لیکن وہ پہلے مرحلے میں نہیں ہوگا, وہ بالکل آخری مرحلہ ہوگا استعفوں کا. فی الحال جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو نیا اتحاد قائم کیا جائے گا, اس کے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاکر سولنگی, آپ نے اپڈیٹ کیا. حبیب صاحب, جس طرح سے شاکر ہمیں بتا رہے ہیں, اس کا مطلب اپوزیشن بھی اب ایک پیج پر لانگ مارچ کا فیصلہ ہو گیا, استعفے آخری آپشن ہوگی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لانگ مارچ وہ کم از کم چیز ہے جس کے اوپر اپوزیشن کا متفق ہونا لازمی تھا. اور صبح جب یہ آج سے اس مجلس کا آغاز ہوا تھا تو اسی وقت سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ وہ کم از کم چیز ہے جس پہ یہ سب لوگ متفق ہو جائیں گے, اور زیادہ سے زیادہ جو بڑی چیز ہے جو اپوزیشن کر سکتی ہے وہ استعفے ہیں. تو ابھی آپ لانگ مارچ کا اب شروع ہونا آپ نے دیکھنا ہے. اب دیکھیے, اس کے لیے حکومت کے اندر جو معاف کیجیے گا اپوزیشن کے اندر جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ بہت ڈٹ کے کہتے ہیں یہ تو جنوری, دسمبر اور جنوری میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی بساط لپٹ جانی چاہیے. اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ اگر سینٹ کا الیکشن مارچ میں اس حکومت کے ساتھ ہوتا ہے تو یقینی طور پر جو ایک ایوان ہے, ایوان بالا جو ہے, وہ مستقل بڑی حد تک, بڑے کئی سالوں تک کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور اپوزیشن کا جو نیوسنس ہے وہ کم ہو جائے گا. تو لہٰذا ایک تو یہ پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں اب آگے تک مولانا کا خیال, میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں, میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کا خیال یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس نتیجے تک پہنچے اور دھرنا دے کے اور دھرنے میں جا کے استعفے دے دیں. مولانا سب سے زیادہ اب یہ مولانا زیادہ اس معاملے میں ایگریسو ہے. نواز شریف صاحب بھی ایگریسو ہیں, لیکن آپ ذرا تصور کریں ایسی سچویشن کا جس میں نواز شریف صاحب اور مولانا تو استعفے دے دیں اور بھی اس پارٹی اندر بیٹھی ہو, تو اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے بھد اڑے گی نا. تو لہٰذا اس لیے استعفوں کا جب بھی آپشن ہوگا وہ مکمل طور پر ہوگا. اور عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا 2014 میں اس طرح کی غلطی کی تھی, تو اس وقت بڑی حکمت سے خود شاہ محمود قریشی صاحب نے اندر سے معاملات سیٹل کر لیے تھے, اور صرف بیچارے جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. تو لہٰذا یہ استعفیٰ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن مجھے ابھی جو سب سے زیادہ جو میرے لیے پریشانی, یا ایک پاکستانی کے طور پہ جو میرے لیے پریشانی کا باعث ہے, وہ ہے ٹون. آج کا جو اے پی سی کا اجتماع ہے وہ ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اداروں کے خلاف, اور یہ بات 100% ٹھیک ہے, میں اس سے اگری کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کی تقریر دیکھیں, وہ نام لے لے کے نیب کو کہہ رہے ہیں, وہ انہوں نے لفظ فوج استعمال نہیں کیا لیکن فوج کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. عدلیہ میں اگر وہ ایک معزول جسٹس کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی عمومی طور پر عدلیہ کو بھی اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے. جی, آپ نے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ رکھا ہے, اور مولانا فضل الرحمان جن کی تقریر, یہ وہ لوگ ہیں جن کی تقریریں میٹر کرتی ہیں. تو اب جب آپ یہ کیمپین شروع کریں گے تو کیا اس میں جلسوں کے اندر جو استعمال ہونے والی زبان ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا وہ اب, کیونکہ جب آپ ابھی کی جو گرمی محفل ہے آپ اس کو برداشت نہیں کر پھٹ پڑے ہیں, تو جب آپ جلسوں میں ہجوم سامنے ہوگا تو پھر آپ کیا کچھ نہیں کہیں گے, یہ ایک کوشچن مارک ہے. اس پہ اپوزیشن کو غور کرنا ہوگا. اور لاسٹ ہی میں عرض کروں گا, دیکھیے حکومت جو اس کو بہت لائٹ لے رہی ہے نا, کہ اس طرح کی جی بڑی دیکھی ہم نے اے پی سیز, یہ تو پہلے بھی ہو چکی ہے. میں انہیں بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو پہلی اے پی سیز تھی نا وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ اس میں نواز شریف
اور اس میں آصف علی زرداری متعین انداز میں کہتے تھے کہ اس حکومت کو کم از کم ایک بجٹ پر عمل درآمد کرنے کی مہلت دینی چاہیے, موقع دینا چاہ رہے تھے تاکہ اس کی پرفارمنس کھل کے سامنے آ جائے. تو اب اس کی پرفارمنس کھل کے سامنے آئی ہے, 34% روپیہ گرا ہے, ایکسپورٹ آپ بڑھا نہیں پا رہے, ٹیکس کلیکٹ آپ اچھا نہیں کر پا رہے, تو آپ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے, میگا پروجیکٹ آپ شروع نہیں کر پائے, روزگار کے مواقع کم ہو گئے. تو اب جو تقریریں ہوں گی, اب جو پی سی ہوگی اور اب جو ایکشنز ہوں گے وہ میننگ فل ہوں گے. صحیح. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جس طرح سے حکومت کو 2 سال ہو گئے, اب حکومت کے پاس ایج ذرا کم ہے جو کہ پہلے ہی ساری اپوزیشن جماعتوں نے دیا. اب لانگ مارچ ہوتا ہے, کسی بڑی تحریک کی طرف جاتے ہیں, تو حکومت کو ابھی بھی کوئی خطرہ نہیں. دیکھیے حکومت کی اپنی پرفارمنس میں بہت سے چھید ہیں, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. حکومت کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے, عمران خان صاحب کو اپنی ٹیم کی کچھ ریشفلنگ کرنی چاہیے, مہنگائی کے اوپر قابو پانا چاہیے, روزگار کے مواقع دینے چاہیے. جس طرح کرونا سے ان کی جیت کی فائٹ میں انہوں نے اچھی پرفارمنس دی, ایسے ہی معیشت اور دیگر چیزوں کے اندر بھی کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اب سے تھوڑا عرصہ پہلے فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے مورل کرنسی کی, وہ مورل کرنسی بڑی ضروری ہے. عوام یہ وہ 90 کی دہائی نہیں رہی جہاں پہ 2 اخباروں میں ایک سرخی لگتی تھی اور نیشنل نیریٹو وہی ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, ہر شخص کے ہاتھ میں, جس وجہ سے بائی دا وے یہ تقاریر روکی نہیں جا سکتی. اور میں سینسرشپ کے خلاف ہوں, اور میرے خیال میں ایک تقریر پوری دکھانی چاہیے تھی. ہمارا آئین پاکستان انفارچونیٹلی سینسرشپ کے تھوڑا سا حق میں ہے, کیونکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 جو رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے, اس کے اندر عدلیہ کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف یا اس طرح کی چیزوں یا کچھ اور چند چیزوں کے خلاف تقریر کرنے میں آئین میں ممانعت ہے. میرے خیال میں اس طرح کی تقریر اس لیے ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اپنے فیصلے خود کریں, باشعور فیصلے کریں. مورل کرنسی کی جو بات ہو رہی تھی, دیکھیے آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ مسلسل جمہوریت جو ہے اس ملک میں مسلسل جمہوریت نہیں رہی. تو اس گورنمنٹ کی تو صرف بات نہیں ہو رہی نا, مسلسل کا مطلب ہوگا اب سے پہلے کی حکومتوں کی بھی بات ہو رہی ہوگی. تو کیا 2013 کے الیکشن کے بعد بھی جمہوریت نہیں آئی تھی؟ پوچھنے والی بات ہے, لوگ پوچھیں گے آنے والے دنوں میں. 90 میں بھی نہیں آئی تھی, 93 میں بھی نہیں آئی تھی, 97 میں بھی نہیں آئی تھی. مسلسل جمہوریت ایک حکومت تو نہیں ہو سکتی نا. وہ والی اس وقت بھی جمہوریت موجود نہیں تھی. کیا اس وقت کے حکمران جو بھی ہوں, اس وقت کے حکمران, حبیب صاحب تاریخ میرے سے بہتر جانتے ہیں, کیا وہ بھی کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے تھے؟ اور اگر نہیں, اور صرف یہ حکومت جمہوریت نہیں ہے, تو یہ بتائیں, یہ نہ کہیں کہ مسلسل جمہوریت نہیں آئی تھی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ بار بار کہا کہ ہم ایک ہیں, اپوزیشن کو ایک ہونا چاہیے تاکہ حکومت کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکے. تو پھر وہ جو نیریٹو تھا عمران زرداری بھائی اس کو دفن کر دیں, پھر وہ والی چیزیں ختم ہو گئیں. اب نواز زرداری بھائی ہم ایک ہیں کے موڈ میں آ گئے. نواز شریف صاحب نے بلوچستان حکومت کے گرنے کے اوپر تنقید کی, تو ساتھ ہی ساتھ وہ جو دوسری سکرین میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے تھے, ان سے پوچھ بھی لیتے کہ کیوں گرائی تھی یا کس نے سپورٹ کی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا دیکھیں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. مورل کرنسی کسی بھی نیریٹو کے اندر ہونی ساتھ ضروری ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب سیاست میں فعال ہوئے. بڑی اچھی بات ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور دیگر اپوزیشن لیڈرز اکٹھے مل بیٹھ کے کوئی نیشنل رد عمل کا فیصلہ کریں گے. یہ نیشنل رد عمل بائی دا وے یہ آج صرف اپوزیشن کے اندر بات, یہ آج صرف اے پی سی کے اندر بات نہیں ہوئی, اس سے پہلے مہینوں کی کاروائیاں ہیں جو کہ اس اے پی سی تک پہنچی. تو اگر اس کے بعد بھی صبح 12 بجے سے یہ بات شروع ہوئی ہے, 8 بج چکے ہیں, کل پتہ نہیں اس کے اوپر مزید کارروائی ہوگی نہیں ہوگی, اگر اس کے بعد بھی ہم کچھ چیدہ نکات پہ پچھلے اتنے مہینوں سے اکٹھے نہیں ہو سکے, خاص طور پہ کسی حکومت کو ہلا دینے والی بات کے اوپر. لانگ مارچ تو اب سے 4 مہینے پہلے بھی اناؤنس ہو جاتی, تو ہر ضلع میں نون لیگ کے لوگ بھی ساتھ مل جاتے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل جاتے. جو بنیادی بات, سوری حبیب صاحب ایک جملہ, جو بنیادی بات اس اے پی سی کے اندر طے ہونی تھی وہ یہ تھی کہ کیا نواز شریف اور فضل الرحمان کے نیریٹو پہ زرداری صاحب متفق ہیں یا نہیں ہیں. تو ابھی تک لگتا یہ ہے کہ وہ متفق نہیں. مجھے اس ساتھ کی گفتگو سن کے ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک لطیفہ یاد آ گیا. اس کے بعد کوئی گاؤں کا کوئی نوجوان شہر میں آیا, شہر سے پڑھ کے واپس گیا, تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں منطق پڑھ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ منطق کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے سامنے ایک روٹی پڑی ہے نا, میں اس کو 2 ثابت کر سکتا ہوں. تو باپ نے جلدی سے روٹی اٹھائی اور کھا لی. اس نے کہا بیٹا وہ جو دوسری ثابت کرنی ہے نا وہ خود کھا لے. بات یہ ہے کہ اس وقت منطق مورل کرنسی نہیں ہے. حکومت کی اپنی مورل کرنسی, اپنی حکومت کی اپنی مورل کرنسی کیا ہے. آپ نے کہا میں مر جاؤں گا, IMF نہیں جاؤں گا, آپ گئے.
आपने कहा मैं कर्जे नहीं लूंगा, आपने 2 साल में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। आपने कहा डॉलर बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होता है, आप पता नहीं क्या है। आपने कहा बिजली बढ़ती है, गैस बढ़ती है तो दरअसल ये हुकूमत की चोरियां हैं, पता नहीं, अब हम तो ये नहीं कह सकते, ठीक है, आप वजीर आजम हैं। आपने कहा कि मैं इस कौम के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा नौजवानों पे, आपने नहीं किया। आपने कहा छोटा बिजनेस बढ़ा के दिखाऊंगा, आपने नहीं चलाया। आपने कहा तरक्की यहाँ पे ऐसे होगी कि लोग यहाँ नौकरियां लेने आएंगे, आपकी 1 करोड़ नौकरियां हवा में गायब हो गई। अब बात यह है कि अगर आपने उस तरफ की मॉरल करेंसी, इस तरफ की मॉरल करेंसी नहीं, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी तनख्वाह, जिसकी आमदन 2018 में 100 रुपया थी, उसकी आज 60 रुपए। ठीक है, हबीब साहब की बात दुरुस्त है। मुझे इसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस ब्रेक के बाद लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अब ये फैसला लिया गया है कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, ये पहली ऑप्शन होगी और इस्तीफों की ऑप्शन को आखिरी ऑप्शन रखा गया है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।